अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी की हाल चाल है? ठीक है सर। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? अल्लाह का शुक्र सर। किस तरह क्लासां लई जा रहे हो? हाँ जी ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ क्लास। अच्छा जी, मेरा ख्याल तुसी अजकल कचहरी नहीं जा रहे। कचहरी नहीं जा रहे? कचहरी भी जा रहे हैं, कचहरी भी क्यों नहीं जा रहे कचहरी? नहीं ते मैं क्या फिर क्लासां उत्थे ही लैने या घर क्लासां? यार कदे बाथरूम च बह जी कदे। अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। की हाल है? ठीक हो? सर जी गुजर का नाम तो देखो की लिखा ने। हाँ जी यार अपना अपना जेड़ा नाम है रोल नंबर दे नाम सही नाम लिखो। गुज्जर ने नाम लिखा जी, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ना आपने पट्टी ने तेन दसना भी नहीं है। मैंने पता है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। पिछले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो पिछला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पावर फॉरबिडन टू कांग्रेस वो था आर्टिकल 1 सेक्शन 9। तो अमेंडमेंट नंबर 1 जो है वो भी फॉरबिड करती है या कह लें कि प्रोहिबिशन जो लगा रही है कांग्रेस के ऊपर नॉट टू मेक सर्टेन लॉज। Freedom of religion, speech and the press, rights of assembly and petition. ये है amendment number 1. Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or affecting the freedom of speech or of the press or the right to people peaceably to assemble and to petition the government for redress of grievance. पट्टी की मसला सर मैं कहना सीगा कि कल ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੜਿਆ ਸੀ 9 ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਵਰਸ ਫੋਰਬਿਡਨ ਟੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਪੜਨਾ ਪਾਵਰਸ ਫੋਰਬਿਡਨ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਟ। यार वो भी पढ़ांगे लेकिन अमेंडमेंट नंबर 1 पहले पढ़ लिया। चलो ठीक है सर ठीक। अच्छा अमेंडमेंट नंबर 1 जो है इसमें भी जो पावर जो है जो रिस्ट्रिक्ट की गई थी कांग्रेस को बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 1 सेक्शन 9 ये उसकी कंटिन्यूएशन है इन अमेंडमेंट नंबर 1। कांग्रेस शैल मेक
that no law respecting an establishment of a religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech or of the press or the right to people peaceably to assemble and to petition the government for redress of grievances. Many countries have made one religion the established official church and supported it with government. اس امینڈمنٹ کا جو سٹارٹ ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کانگریس کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جس سے وہ ملک کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر کسی ایک پرٹیکولر جو ریلیجن ہے اس کو یو ایس اے کا آفیشیل ریلیجن ڈکلیئر کر دیں گے، اسٹیبلش کر دیں. وہ جیسے یو ایس اے کے اندر جو ہے تو سارے مذاہب ہیں لیکن میجورٹی جو ہے وہ ہے کرسچن. ان میں ہے ایک کہہ لیں کہ ان کے کچھ فرقے بھی ہیں. ان میں ہے سالویشن آرمی ہے، پروٹیسٹنٹ، کیتھولک. کانگریس کوئی ایسا لا نہیں بنا سکتی جس میں یہ کانگریس قانون میں یہ کہا جائے یا بتایا جائے یا کہہ لیں کہ فورسفلی یہ کر دیا جائے کہ یو ایس اے کا آفیشیل ریلیجن کیتھولک ہوگا. نہیں ہو سکتا، یہ قانون نہیں بن سکتا. یا تو کانگریس اس کو بنا دے کہ جی یو ایس اے کا آفیشیل ریلیجن ہوگا پروٹیسٹنٹ کرسچن، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو جیسے پاکستان کے اندر ہیں ڈفرینٹ مذاہب بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، مسلمان میجورٹی میں ہیں، لیکن مسلمانوں میں فرقے بنے ہوئے ہیں، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، ہندو شیعہ سنی. تو اگر پاکستان کی گورنمنٹ کسی ایک فرقے کو پاکستان کا آفیشیل یا سرکاری مذہب قرار دے دے تو اسی طرح یہ پاکستان کی مثال میں لے رہا ہوں، لیکن یو ایس اے میں یہ ہوگا کہ وہاں پہ اگر کانگریس قانون بنا کے کیتھولک کو کہہ دے کہ جی یہ یو ایس اے کا کیتھولک کرسچن مذہب جو ہے یہ یو ایس اے کا آفیشیل ریلیجن ہوگا، ایسا قانون نہیں بنا. یہ بھی ریسٹرکشن ہے. اور اس کے بعد ہے آر پروہیبٹنگ دی فری ایکسرسائز دیئر آف، یعنی اس کے سائڈ بائی سائڈ یہ پھر بتا دیا گیا ہے کہ کوئی مذہب جو ہے اس کے ماننے والے یا اس کے جو فالوور ہیں ان کو روکا نہیں جائے گا کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق عبادت نہ کریں، ان کو روکا نہیں جائے گا. یعنی یہ آپ کہہ لیں نہ ہی کسی ایک پرٹیکولر مذہب کو آفیشیل مذہب ڈکلیئر کیا جائے گا، نہ ہی اس کو سپورٹ کیا جائے گا بائی پرووائڈنگ فنڈز اور بائی پرووائڈنگ دیم سپورٹ، مورل سپورٹ. اور نہ ہی کسی مذہب کو روکا جائے گا کہ جی آپ اس مذہب والے فار ایگزامپل جو مسلمان ہیں ان کو نہیں روکا جائے گا کہ جی آپ اپنی مرضی کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے. یہ بھی قانون نہیں بن سکتا. تو نہ ہی اس کے پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ گورنمنٹ نہ ہی کسی مذہب کی جو ریلیجیس ڈاکٹرائنز جو ہیں یا تھیوریز ہیں ان کو بھی انڈورس نہیں کرے گی. یعنی یہ کہہ لیں کہ اگر جو کیتھولک ہے وہ ان کی کوئی کیتھولک کرسچن جو ہے ان کی ریلیجیس کوئی کسی قسم کی کوئی بھی تھیوری ہے اور جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کہے کہ جی ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں، تو یو ایس گورنمنٹ ان کو انڈورس کرتی ہے ان کی اپنا جو ریلیجیس تھیوری ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یونائٹڈ اسٹیٹس آف کی جو گورنمنٹ ہے وہ کسی بھی قسم کی ریلیجیس ڈاکٹرائن کو نہ تو انڈورس کریں گے، نہ ہی ان کو کسی قسم کی سپورٹ کریں گے، نہ ہی ان کو کسی قسم کی فنڈ دیں گے فار دی پروموشن آف پرٹیکولر ریلیجن. یا کہہ لیں کہ ریلیجیس ڈاکٹرائن کو انڈورس کرنے کے بعد نہ ہی یہ کہیں گے کہ اس کی پچھلی یعنی سرکاری طور پہ اس کی تبلیغ شروع کر دیں گے. نہیں ہو سکتا. کانگریس ایسا قانون نہیں بنائے گی جس میں کانگریس
کسی پرٹیکولر مذہب کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا اسٹیبلشڈ اینڈ آفیشیل مذہب ڈکلیئر کر دے، اور نہ ہی کسی پرٹیکولر مذہب کو کے ماننے والے یا فالوور جو ہیں ان کو اپنی مذہب کے مطابق عبادت کرنے سے نہ ہی روکا جا سکتا ہے بائی میکنگ لا بائی دی کانگریس۔ اس کے بعد جو ہے are prohibiting the free exercise thereof, are abridging the freedom of speech or of the press, or the right to the people peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievance. Freedom of speech or of the press. Yani in United States of America, all the citizens of USA have their fundamental right of freedom of speech and freedom of press. لوگ جو ہیں ان کو فریلی یہ ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ دے کین ایکسپریس دیئر opinions freely in political gathering, in social gatherings, or in a circle of friends, or in family gathering, or a religious gathering. اینڈ پریس، یا کہہ لیں کہ پریس جو ہے اس کو بھی آزادی حاصل ہے، فریڈم ہے، اس کو بھی کرٹیل نہیں کیا جا سکتا بائی میکنگ لا بائی دی کانگریس۔ تو پیپل آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیو فریڈم آف اسپیچ، یعنی they can express their opinion anywhere in the US. ان کو روکا نہیں جا رہا۔ آپ اگر یو ایس اے کے سٹیزن ہیں تو کانگریس ایسا کوئی لا نہیں بنا سکتی جس سے آپ کو روک دیا جائے کہ جی آپ اپنی مذہب کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، یا گورنمنٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتے، یا کہہ لیں کہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ تبلیغ کرنے کے لیے تو آپ کو اسپیچ یا تقریر میں بات کرنی پڑے گی، ان چیزوں سے نہیں روکا جائے۔ تو اسی طرح پریس کو بھی فریڈم ہوگی۔ اس کے بعد ہے آر دی رائٹ ٹو دی پیپل پیسیبلی ٹو اسمبل۔ یہ ہے کانگریس کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی دیٹ لیمٹس دی فریڈم آف اسمبلنگ پیسفل، یعنی پیسفل گیدرنگ، اکٹھے ہونا یا اجتماع کرنا، وہ اجتماع جو ہے یا اسمبلی جو ہے دیٹ کین بی اے پولیٹیکل گیدرنگ، دیٹ کین بی اے ریلیجیس گیدرنگ، دیٹ کین بی اے سوشل گیدرنگ، یا کہہ لیں کہ دیٹ کین بی گیدرنگ آف فرینڈس۔ تو ایسی وہ گیدرنگ جو ہے وہ کہہ لیں کہ قسم کی اسمبلی ہے، تو وہ ہونی چاہیے پیسفل۔ وہ پیسفل جو اسمبلی ہے، ایسی اسمبلی یا ایسے اجتماع پر پابندی لگانے کے لیے قانون نہیں بنا سکتی کون؟ کانگریس۔ یہ ریسٹرکشن ہے یا پروہیبیشن ہے کانگریس کے اوپر ان امینڈمنٹ نمبر 1 آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اینڈ ٹو پٹیشن دی گورنمنٹ فار ریڈریس آف گریوینس۔ Congress also may not keep people from asking the government for relief from unfair treatment. The Supreme Court has interpreted the 14th Amendment as applying the First Amendment to the state as well as to the federal government. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیپل ہیو فنڈامنٹل رائٹ ٹو اپروچ دی کورٹ آف لا آر گورنمنٹ if they are treated unfairly in any government
ڈپارٹمنٹ آر یعنی کسی بھی گورنمنٹ کے دفتر میں یا ادارے میں کسی سٹیزن آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ انفیئر ٹریٹمنٹ ہوا ہے یا اس کے ساتھ کسی قسم کی وہاں پہ زیادتی ہوئی ہے یا اگر وہ اس ادارے میں یا ڈپارٹمنٹ میں کوئی کام لے کے گیا تو اس کو وہاں پہ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے یا اس کا کام قانونی طور پہ برقرار نہیں کیا گیا تو پیپل ہیو رائٹ ٹو اپروچ the court of law by filing a petition or گورنمنٹ کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں سینئر آفیسر. تو یہ جو رائٹ اس کو لمٹ نہیں کیا جا سکتا بائی میکنگ لا بائی دی کانگریس. کانگریس ایسا قانون نہیں بنائے گی جس سے لوگوں کا یہ رائٹ کرٹیل کر لیا جائے یا ان سے چھین لیا جائے یا ان سے واپس لے لیا جائے کہ آپ کے ساتھ اگر کسی گورنمنٹ ادارے میں یا کسی دفتر میں کسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے بدتمیزی ہوتی ہے یا آپ کا کام جو قانونی طور پہ ہونا چاہیے تھا جس آفیسر کے پاس گئے ہیں وہ قانونی طور پہ دور تھا آپ کا کام کرنے کے وہ نہیں کر رہا تو لوگ جو ہے ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کورٹ آف لا میں پٹیشن دائر کریں اس آفیسر کے خلاف یا گورنمنٹ کے جو سینئر آفیسر ہیں ان کے خلاف ان کے پاس جا کے اس آفیسر کے خلاف اپلیکیشن دے دیں جس میں ان کے ساتھ زیادتی کی ہے یا جس نے ان کا قانونی طور پر ہونے والا نہیں. تو یہ ہے رائٹ ٹو پٹیشن. یہ رائٹ جو ہے یہ بھی کانگریس بائی میکنگ لا اس پہ لمٹ نہیں لگا سکتی, اس کو ختم نہیں کر سکتی. اس کے بعد آل دی رائٹ پروٹیکٹڈ بائی دس امینڈمنٹ ہے یعنی اس امینڈمنٹ کے اندر جتنے رائٹس پروٹیکٹ کیے گئے ہیں دے آر ناٹ ان لمیٹڈ, یعنی ان کی بھی کچھ نہ کچھ لمٹس ہیں. وہ لمٹس کیا ہیں؟ فار ایگزامپل دی گارنٹی آف فریڈم آف ریلیجن does not mean that government must allow all religious practices in the United States. اب اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ لوگوں کو فریڈم آف ریلیجن ہے کہ دے کین ایکسرسائز دیئر ریلیجن فریلی, دے کین ایکسرسائز دی ریلیجیس پریکٹسز. یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کو لمٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ رائٹ جو ہے یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے, اس کے اوپر سرٹن لمٹس لگائی گئی. وہ کیا ہے کہ جو ان 1800 1800 میں ایک قبیلہ ہے یو ایس اے کے اندر, وہ ہے مورمن. دے بلیو دیٹ they can it's their religious duty to have more than one wife. یعنی ان کے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا مذہبی فریضہ ہے کہ وہ دو بیویاں رکھ سکتے ہیں یا مور دین ٹو وائف وہ رکھ سکتے ہیں نارمل. تو پھر کیا ہوا, اگر دیکھا جائے اگر فریڈم آف ریلیجن تو دیکھا جائے تو یہ تو ان کا ایک ریلیجیس رائٹ ہے, اس کے اوپر لمیٹیشن نہیں لگائی جا سکتی. لیکن سپریم کورٹ نے تو یہ ڈکلیئر کیا یا رول کیا کہ مورمون they had to obey the laws of forbidding that practice of having more than two wives. یعنی یو ایس اے کے اندر یہ لا ہے کہ they can have only one wife. تو مورمون کی ریلیجیس ڈیوٹی ہے یا ریلیجیس پریکٹس کی کہ they can have more than two wives. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کا یہ ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ریلیجیس رائٹ ہے کہ آپ مور دین ٹو وائفس رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو لا آف دی لینڈ تو کیا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ وائف نہیں رکھ سکتے, اس کو بھی اوبے کرنا ہے. اس کے بعد ہمارا یہ
تو پھر یہ آرمی تو نیکسٹ جو ہے پاورز فاربیڈن اسٹیٹ ان سیکشن 10 آف آرٹیکل 1. اس کا سب سیکشن 1 ہے نو اسٹیٹ شیل انٹر انٹو اینی ٹریٹی alliance or confederation grant letters of mark and refusal, coin money, emit bills of credit, make and keep but gold and silver coin of tender in payment of debts, pass any bill of attainder, ex post facto law or law impairing the obligation of contracts or grant any title of nobility. اس میں یہ فرسٹ آف آل جو اسٹیٹس ہیں ان کو فاربڈ کر دیا گیا ہے دے کین ناٹ انٹر انٹو ٹریٹی اور الائنس. یعنی یونین آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر جو 50 اسٹیٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک اسٹیٹ بھی باہر کے ملک کے ساتھ کسی قسم کا ڈیفینس ایگریمنٹ نہیں بنا سکتی, کوئی الائنس نہیں بنا سکتے کہ ہم آپ ہمارا آپ کے ساتھ الائنس ہے, کون سا ڈیفینس کا یا ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے تو آپ ہماری ہیلپ کریں گے, ایسا کسی قسم کا الائنس نہیں بنا. کون یہ اسٹیٹ جو 50 اسٹیٹس ہیں ان میں سے کوئی بھی اسٹیٹ کسی قسم کا ٹریٹی اور الائنس نہیں بنا سکتے باہر کے ملکوں کے ساتھ, اور کنفیڈریشن, اور نہ ہی کسی قسم کا کسی یعنی جو یو ایس اے کی 50 اسٹیٹس ہیں ان میں سے فار ایگزامپل جو نیو یارک ہے وہ رشیا کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لے کہ جی ہمارا آپ کے ساتھ الائنس ہے, یا رشیا کے ساتھ یہ کر لے کہ جی ہم ہمارا آپ کی جو کنفیڈریشن ہے یا آپ کی یونین آف اسٹیٹس ہے یو ایس ایس آر جو کہ پہلے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اسٹیٹ لیجسلیچر ایسا قانون نہیں بنا سکتی, یہ اس کے اوپر ریسٹرکشن ہے. اس کے بعد ہے گرانٹ لیٹرز آف مارک اینڈ ریفیوزل. نہ ہی اسٹیٹ لیجسلیچر جو ہے یا اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی پرائیویٹ پرسن کو یا پرائیویٹ آرگنائزیشن کو لیٹر آف ریفیوزل اینڈ مارک ایشو نہیں کر سکتی. واٹ از اے لیٹر آف مارک اینڈ ریفیوزل؟ یہ ہم نے جو پہلے ایک ہمارا ٹاپک تھا پاورز گرانٹیڈ ٹو دی کانگریس, اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ لیٹر آف مارک اینڈ ریفیوزل وہ ہے لیٹر ہے جو ان دی ٹائم آف وار یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی گورنمنٹ ایشو کرتی ہے پرائیویٹ پرسن کو یا آرگنائزیشن کو کہ آپ یو آر آتھورائز ٹو اٹیک آور اینیمی ان دی وار, یا کہہ لیں کہ دیٹ لیٹر آف مارک اینڈ ریفیوزل کین بی ایشوڈ ٹو دی شپس, private ships to attack enemy ships in the ocean. یعنی یو ایس اے کے جتنے پرائیویٹ شپس ہیں ان کو ڈیورنگ دی ٹائم آف وار ایک لیٹر آف مارک اینڈ ریفیوزل ایشو کر دیا جائے جس میں ان کو یہ اتھارٹی ہوگی کہ دے کین اٹیک دی شپس آف اینیمی ان دی اوشن. فار ایگزامپل آپ کو during the war in Afghanistan and Iraq, the government of United States of America issued the letter of reprisal and mark to the Blackwater security agents, private security agents, to attack the enemies of USA who were fighting in the war field in Afghanistan and in Iraq against US military.
بلیک واٹر کے جو ایجنٹس تھے دے ہیو communities, they have authority as just like the US military ہے. یعنی جو وار فیلڈ کے اندر اگر یو ایس ملٹری مین کسی اپنے اینیمی کو اگر مردر کر چکا ہے قتل کر لیا تو ان کو کورٹ آف لا میں نہیں پوچھا جائے. تو اگر کوئی پرائیویٹ قتل کرے گا تو اس کو پوچھا جائے گا. اگر اسی پرائیویٹ بندے کو یو ایس اے نے ایک گورنمنٹ نے لیٹر آف مارک اینڈ ریفیوزل ایشو کیا ہوا ہے تو وہ اگر یو ایس اے کے اینیمی کو اٹیک کر کے اگر قتل کر دیتا ہے تو اس کو کسی بھی کورٹ آف لا کے اندر نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ اندر کیوں کیا. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ واٹ از لیٹر آف مارک اینڈ ریفیوزل. اس کے بعد نیکسٹ جو منع کیا گیا ہے یا کہنے کو پروہیبٹ کیا ہے اسٹیٹ کو کہ آپ نے اور کیا نہیں کرنا. کوائن منی، جو کوائن منی ہے منی نہیں وہ بنا سکتا، وہ ایشو نہیں کر سکتا. ایمٹ بیلز آف کریڈٹ یعنی بیلز آف کریڈٹ جو ہیں ان کو معاف نہیں کر سکتے. میک اینی تھنگ بٹ گولڈ اینڈ سلور کوائن ٹینر ان پیمنٹ آف ٹیکس. یعنی اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بنا تو سکتے ہیں یہ کوائن جو ہیں گولڈ اور سلور کے بٹ دے کین ناٹ سرکولیٹ ان اکانومی اسٹیٹ اکانومی دیز گولڈ اینڈ سلور کوائن. ان کو وہ کیا کریں گے جو بنانے ہیں وہ کیا کریں گے وہ پیمنٹ آف ٹیکس، وہ جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کی پیمنٹ کے لیے یہ جو کوائن منی وہ بنائیں گے تو اس کی پیمنٹ کے لیے کوائن منی یوز ہوگی بٹ ناٹ ٹو سرکولیٹ ان اکانومی. پاس اینی بل آف اٹینڈر ایکس پوسٹ فیکٹو لا. لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ واٹ از اے بل آف اٹینڈر اینڈ واٹ از ایکس پوسٹ فیکٹو لا. A bill of attainder is an act passed by a legislature to punish a person without trial. بل آف اٹینڈر یہ ایک ایسا لا ہے تاکہ کسی بھی بندے کو وداؤٹ ٹرائل اس کو پنش کر دیا جائے. تو ایسا جو لا ہے نہ ہی یو ایس کی جو کانگریس ہے وہ بنا سکتی ہے نہ ہی اسٹیٹ لیجسلیچر بنا سکتا ہے. اور ایکس پوسٹ فیکٹو لا کیا ہے؟ An ex post facto law is one that provides punishment for an act that was not illegal when the act was created. یعنی جس وقت کسی بندے نے کوئی ایکٹ کیا ہے وہ اس وقت اگر انلیگل نہیں تھا تو اس کو وہ کام جو ایٹ دی ٹائم آف کمیشن آف دیٹ پرٹیکولر ایکٹ واز ناٹ کرائم ہی کین ناٹ بی پنشڈ آفٹر ورڈ. یعنی بعد میں اس کو اس کام کے لیے کوئی ایسا قانون بنا کے پنش نہیں کیا جا سکتا ایٹ دی ٹائم آف کمیشن آف ایکٹ دیٹ ایکٹ واز ناٹ کرائم. Or law impairing the obligation of contract or grant any title of nobility. یعنی یو ایس کی کوئی بھی اسٹیٹ یا اسٹیٹ لیجسلیچر جو ہے اپنی اسٹیٹ کے اندر ایسا لا بھی نہیں بنا سکتی جو لوگوں کے آپس کے جو کانٹریکٹ ہیں بزنس کانٹریکٹ وغیرہ جو تو ان کو وہ جو ہے کہ وہ پرمیشن کر دیں کہ جی آپ ان کو ایگریمنٹ جو ہے اپنے بنائے ہوئے کانٹریکٹ بنائے ہیں ان کی جو کنڈیشن ہے ان کو بے شک آپ فلفل نہ کریں. تو ایسا قانون نہیں بنا سکتی اسٹیٹ. اور نہ ہی اسٹیٹ جو ہے وہ کسی کو ٹائٹل آف موبلٹی گرانٹ کر سکتی ہے. واٹ از ٹائٹل آف موبلٹی؟ یعنی کہ کسی بندے کی خدمات کو ریکگنائز کرتے ہوئے ان کی مکینک سراہتے ہوئے ان کو کوئی کسی قسم کا خطاب دے دیا جائے جیسے سر کا خطاب یا کہہ لیں کہ ڈیو کا بچے یا پولٹس
میں نے بتایا تھا کہ before partition in Pakistan and India, Sir Syed Ahmad Khan, his name was Ahmad Khan, but he was granted a title of Sir by the British government, who was the ruling government in Pakistan. Subsection 2 میں یہ بتایا گیا ہے کہ no state shall without the consent of the Congress lay any impost or duties on imports or exports except what may be absolutely necessary for executing its inspection laws. And the net produce of all duties and imposts laid by any state on imports and exports shall be for the use of the Treasury of the United States, and all such laws shall be subject to the provision and control. Without the consent of Congress, a state cannot tax goods entering in the state or leaving the state. یعنی اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ کے اندر جو چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں یعنی انٹر ہو رہی ہیں یا لیو کر رہی ہیں، لیو ہو رہی ہیں یعنی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کی ڈیوٹی یا ٹیکس کانگریس کی کنسنٹ کے بغیر نہیں لگا سکتی آن اسٹیٹ لیجسلیچر اور اسٹیٹ گورنمنٹ ایکسیپٹ فار اسمال فیس ٹو کور دی کاسٹ آف انسپیکشن. یعنی یہ ایک ایکسیپشن آ گئی کہ یہ صرف اور صرف جو چیزیں اسٹیٹ کے اندر آ رہی ہیں، امپورٹ ہو رہی ہیں یا ایکسپورٹ میں باہر جا رہی ہیں، ان کو انسپیکٹ کرنے کے لیے جو کاسٹ ہوگی یا اخراجات ہوں گے کہ یہ جو کنٹینر آ رہا ہے ہمارے ملک اسٹیٹ کے اندر، اس میں کیا ہے، اس میں کوئی ڈرگز وغیرہ یا عام یا کوئی ایسا کیمیکل تو نہیں ہے جو ہماری اسٹیٹ کے لیے خان دہ ہو. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرونا وائرس، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے جو وائرس ہیں بایولوجیکل بات جو ہو، آپ نے اس کا کنسیپٹ سنا ہوگا، تو اس طرح کے وائرس وغیرہ یا کوئی ڈرگس جو وہ کنٹینر جو ہیں ان کے اندر پائے گئے ہیں اور وہ اسٹیٹ کے اندر آئے، تو اس کی جو انسپیکشن ہے، وہ انسپیکشن کرنے کے لیے جو لاز بنائے گئے ہیں یا انسپیکشن کے لیے جو خیال رکھا گیا وہ جو کاسٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے اسٹیٹ کا جو ہے وہ ٹیکس لگا سکتی ہے. اور جو وہ ٹیکس جو انٹر اسٹیٹ کامرس جو ہے اس کا جو اس کے اوپر جو انہوں نے ٹیکس وغیرہ لگائے ہیں، اس کا جو پروفٹ ہے that will go directly to the federal government or treasury. یعنی جتنے بھی پھر اسٹیٹ نے ٹیکسز وغیرہ لگائے ہیں یا ڈیوٹیز ان کے اوپر جو پروفٹ ہے وہ کس کو جائے گا؟ ٹریجری کو، یونائٹیڈ اسٹیٹس آف گورنمنٹ کو، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو جائے گا. اور جو یہ ٹیکسز لگائیں گی اسٹیٹ فار انسپیکشن آف دی گوڈس، وہ سارے جو ہیں لاز بنا کے کہ ہم یہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں، وہ لاز جو ہیں دے آر سبجیکٹ ٹو ریویژن اینڈ کنٹرول آف دی کانگریس. پہلی بات تو جو ہے کہ کانگریس کی پرمیشن کے بعد کسی قسم کا ٹیکس یا ڈیوٹی آن ایکسپورٹ اینڈ امپورٹس جو ہے ان سے نہیں لگایا جا سکتا. اگر وہ جو ایکسیپشن ہے فار انسپیکشن آف دوز گوڈس اگر وہ لگائے گی اسٹیٹ، تو اس کا جو پروفٹ ہے یا جو ٹیکسز کے اوپر وہ جائے گا ٹریجری کو. اور وہ جو لاز بنائے ہیں فار کلیکشن آف ٹیکسز فار دی انسپیکشن آف گوڈس، دوز لاز آر سبجیکٹ ٹو ریویژن اینڈ کنٹرول بائی کانگریس. یعنی وہ کانگریس ان کو کنٹرول بھی کرے گی، ان کو ریوائز بھی کر سکتی ہے. No state, subsection 3, no state shall, without the consent of Congress, lay any duty of tonnage, keep troops or ships of war in time of peace, enter into any agreement or compact with another state or with a foreign power, or engage in war
unless actually invaded are in such imminent danger as will not admit of it. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وداؤٹ کنسینٹ آف کانگریس کسی قسم کی ڈیوٹی نہیں لگائے گی جو آپ کہہ لیں گے جو میئر جو ہوتے ہیں پہ، نہ ہی کوئی اسٹیٹ وداؤٹ کنسینٹ آف کانگریس کسی قسم کے ٹرپ رکھے گی، یعنی آرمی نہیں بنا سکتی رکھ سکتی، لیکن وہ ملیشیا رکھ سکتی ہے، جیسے کہ بتایا گیا ہے امینڈمنٹ نمبر 2۔ آرمی ریگولر آرمی نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی شپس آف وار جو ہیں، شپ جو ہیں پرائیویٹ شپس ہوتے ہیں جو صرف اور صرف وہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ لگیج لے کے جاتے ہیں آتے ہیں، اور وار شپ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جہاز ہوتے ہیں، ان کے اوپر گنز ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے اینٹی ایئر کرافٹ گن، میزائل، ایسے شپس جو ہیں ان کو شپس آف وار کہتے ہیں، وہ بھی کوئی اسٹیٹ جو ہے وداؤٹ کنسینٹ آف کانگریس وہ نہیں رکھ سکتی ان ٹائم آف پیس۔ اس کے بعد انٹر انٹو اینی اگریمنٹ آر کمپیکٹ ود اندر اسٹیٹ آر ود فارن پاور، اور نہ ہی آر انگیج ان دا وار، اور نہ ہی کوئی اسٹیٹ جو ہے دوسری اسٹیٹ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ایگریمنٹ یا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ یا ان کے ساتھ الائنس یا کہہ لیں کہ آپ اتحاد نہیں قائم کرے گی، نہ ہی کسی دوسرے ملک کے ساتھ، نہ کسی دوسری اسٹیٹ کے ساتھ تو انگیج ان وار، یعنی کہ کسی ایک اسٹیٹ کے خلاف جنگ ڈکلیئر کرنے یا کسی دوسرے ملک کے خلاف جنگ ڈکلیئر کرنے اور جنگ میں جانے کے لیے کسی بھی دوسری اسٹیٹ کے ساتھ یا کسی دوسری فارن پاور کے ساتھ کسی قسم کا ایگریمنٹ معاہدہ اتحاد نہیں بنائے گی unless actually invaded، یعنی یہ آگے ایک سیکشن unless actually invaded are in such imminent danger as will not admit of it، یعنی کہ اگر باہر سے کسی اسٹیٹ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے یا ایک اس کا امیونٹ فوری طور پہ خطرہ موجود ہے کہ ہم کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، تو اگر ہم اس میں ڈیلے کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ ان دو صورتوں میں جو اسٹیٹ ہے وہ وداؤٹ کنسینٹ آف کانگریس ٹروپس بھی رکھ سکتی ہے، وداؤٹ کنسینٹ آف کانگریس شپس آف وار بھی رکھ سکتی ہے، وداؤٹ کنسینٹ آف کانگریس کسی قسم کا ڈیفینس ایگریمنٹ معاہدہ اتحاد بھی قائم کر سکتی ہے کسی دوسری اسٹیٹ کے ساتھ یا فارن پاور کے ساتھ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اونلی دی فیڈرل گورنمنٹ ہے پاور ٹو میک ٹریٹیز اینڈ ٹو کیری آؤٹ میئرز فار نیشنل ڈیفینس، تو اسٹیٹ کے پاس یہ پاور نہیں ہے۔ ایکسیپشن بتا دی گئی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ان کے خلاف اگر ان کے اوپر حملہ ہو گیا تو وہ یہ اپنی ڈیفینس کے لیے میئر لے سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے، اگر آپ کوئی کویشچن ہے تو یو کین آسک اینی کویشچن۔ ابھی یہ ہماری فنش بھی ہو جائے گا تو میں یہ دوبارہ سے